अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड व्हाइट के साथ मैं हूं मरीम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेरिस में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि जब तक नया आलमी मिसाके मईशत नहीं होता उस वक्त तक दुनिया खतरात से दो चार रहेगी। ये कुछ भी नहीं, ये एक फजूल सा, एक बेबुनियाद सा, बोदा खोखला सा स्टेटमेंट है। देखो, वो जो कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दुनिया इसी का नाम है। ये हमेशा से था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि बंदा कहते हैं ना, प्यो ने ना मारी कदी मैंड की ते पुत्र तीर अंदाज। ये क्या है? ये बंदा अपने गिरेबान में झांक के देख लेता है। वो आलमी लीडर्स सामने तो पक्का मुंह बना के सुनते रहे होंगे, अंदर से हंसते होंगे कि यार ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी अपनी कोई मईशत नहीं है। आप मिसाके मईशत बनाने चले हैं दुनिया को के लिए। तजवीज कौन दे रहा है? जिसका अपना मुल्क भूख, नंग, गुर्बत, कर्जा, भीख उसका सिंबल है। भाई पहले अपने मुल्क में तो आप जो वसाइल हैं आपके मुल्क के, उस पे चंद लोग, चंद खानदान, चंद सौ, चंद हजार खानदान काबिज हैं, उसका तो सीधा कर लो। यानी अपने घर में तबाही ठीक है, वहां जुल्म, ज्यादती, इस्तेहसाल हर किस्म का वो दुरुस्त है। दुनिया को सीधा करने चले। और कौन यार? या तो आपको रोल मॉडल हो, पाकिस्तान में फी का आमदनी का 100% लिटरेसी रेट हो, हर बंदे के सर पे छत हो, इलाज की सहूलत हो, फलाना खुशहाल आसूदा मुल्क हो, उसका सरबराह इस तरह की छोड़े तो लोग संजीदगी से सुनेंगे। हमारे जैसे मुल्क का सरबराह इस तरह की बात करेगा वजीर आजम, तो लोग हंसेंगे, इस पे मजाक उड़ाएंगे। अंदाजा लगाओ ना, एक मजहूल सा आदमी, एक माजूर आदमी व्हील चेयर पे पड़ा, मुझे मशवरा दे रहा है कि तुमने बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनना है। तो इट्स स्टूपिड। बहुत दुख होता है, गुस्सा नहीं चढ़ता, बंदा अजीब सा महसूस करता है, मतली होने लगती। दुनिया को मशवरा दे रहे हैं कि जी अवाम में फिर पूरी दुनिया में सुकून चैन के लिए जरूरी है कि मिसाके मईशत हो। क्यों हो? जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। याद रखो, कल्चर भी उन्हीं का चलता है। जब अरबों पे अरूज था तो इनका कल्चर आज तक, वो जो टोपियां यूनिवर्सिटियों में पहनते हैं, उन जमानों की पैदावार है। हकीर लोगों को कौन पूछता है? और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बाकी सदका, खैरात, भीख देना वो और बात है। ये बड़े खुश हो रहे हैं, बगलें बजा रहे हैं। किस बात पे? कि जो सैलाब ज़दगान इस तरह के जो कोई आ जाते हैं, उसमें इतना फंड होगा, इसमें इतनी सी हमें एक बुरकी हमें भी मिल जाएगी। औकात ये है। तो जहां बस चलता है वहां तो करो, कहो कि हमने अपने मुल्क में ये किया है। आज से 5 साल पहले मुल्क यहां खड़ा था, आज यहां खड़ा है बिकॉज हमने ये स्टेप्स लिए हैं। दुनिया को अगर ग्लोबल विलेज बनाना है तो आप भी ये, तो मैं इस तरह है हवाई बातें चलें। ठीक है, बहुत खूबसूरत तज्जिया साहब के। पहले अपना घर दुरुस्त कर ले, फिर दूसरों को तजवीज दे। आगे चलते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका भारत मुश्तरका एलामिये को शर्मनाक करार देते हुए कहा है कि व्हाइट हाउस को एलामिया जारी करते वक्त सोचना चाहिए था। जबकि बिलावल भुट्टो ने इसका रद्द-ए-अमल में कहा है कि हम अमेरिका भारत बढ़ते ताल्लुकात से गैर महफूज नहीं होंगे, कि पाकिस्तान दुनिया की सियासत से दूर रहे और अपनी अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे। बहुत खूबसूरत बात की है बिलावल ने, बुजुर्गों जैसी बात की है। और यही फर्क है बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग ख्वाजा आसिफ में और नौजवान बिलावल भुट्टो में। चूंकि वो नवासा है जुल्फकार अली भुट्टो का, जो जीनियस था। फॉरेन अफेयर्स पे उसकी कमांड कोई चैलेंज नहीं कर सका आज तक। बेनजीर भुट्टो का बेटा, जो आज भी है, जिसकी एक लेगेसी है ग्लोबल लेवल पे। यहां तो इनको पड़ोस में जानता हूं कि नहीं, किसी को अब्बा बना लिया, किसी को ताया बना लिया, किसी को चाचा बना दिया। इनकी डिप्लोमेसी का तो ये लेवल है, आम बांटते फिर रहे हैं। ये नहीं है। और अपना पहले अगर आपने घर नहीं ठीक किया, ये पिछले सवाल से मिलता जुलता सवाल है। आप दुनिया को मशवरे दे, भाई अमेरिका एक सुपर पावर है, इस खिते की एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी रियलिटी है भारत। उनका मामला है आप शर्मनाक, मरमनाक। ये क्या मरमनाक?
وہ جانے ان کا کام جانے. پہلے بھائی اپنے گھر کے بنیادی معاملات, ہمارا تو سب کچھ سٹیک پہ ہے. اپنا گھر آپ کا آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا, نہ اس کا کچھ سارا ہے, نہ پیرا ہے, نہ آگا ہے, نہ پیچھا ہے, نہ کل تھا نہ آج ہے, نہ کل دکھائی دے رہا ہے کچھ. آپ کا یہ شرمناک ہے. اور بھارتی اور امریکہ مشترکہ اعلامیہ, مشترکہ اعلامیہ کیا بات ہے بھائی؟ وجہ آپ چائنا کے ساتھ آل آؤٹ اگر جا رہے ہو تو دے آلسو ہیو ایوری رائٹ. یہ دنیا تو مقابلے کی دنیا ہے بھائی. یہاں ایم ہی اس طرح کی بیان بازی اور یہ وہ سارا فضول بات ہے. پہلے اپنا گھر ٹھیک کرو, اس کا کچھ سر پیر نکالو. وہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کے باس, وہ مشورہ دے رہے ہیں کہاں ان کو کہ جی وہ عالمی معیشت کا کوئی میثاق پتہ نہیں کیا معیشت ہونا چاہیے. وہ مشورہ ملک مقروض, قرضوں کا مارا ہوا, کشکول ہاتھ میں, مشورہ کیا دے رہے ہیں اور دنیا کو دے رہے ہیں. سبحان اللہ, ادھر یہی حال ہے بھائی. وہ جانے وہ جانے. آپ ایک پروسیس میں ہو چائنا کے ساتھ آپ کو, اور میں کہہ چکا ہوں بھائی سمجھنے کی کوشش کرو, خود طاقتور بنو, ورنہ یاد رکھو ایک جملہ ملفوف ہے, پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئے نہ آئے. سپر پار ہزاروں میل دور بیٹھی بھی بارے میں نہیں ہوتی, چائنا نیکسٹ ڈور ہے. اور جو میں دیکھ رہا ہوں آنے والے 20-25 سال میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن اس کی شروعات ہو چکی ہیں. بلاول نے بالکل ٹھیک کہا ہے, انہوں نے تایا جان کو ٹھیک مشورہ دیا ہے. شاباش بلاول, بہت اچھی بات ہے. وہ اپنا گھر سیدھا کرو. چودھری بننے چلے ہوئے ہیں بلا وجہ. حسن صاحب, وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے فلم انڈسٹری کو ٹیکس سے استثنا قرار دیتے ہوئے اطلاع دی ہے کہ اب فلم کے ذریعے پاکستان کے نیریٹو کو پھیلایا جائے گا. یار یہ تیسرا سوال, بالکل یہ تینوں سوال ایک جیسے ہیں. پاکستان کیا ہے, اس کا نیریٹو کیا بھائی؟ بھوکے ننگے کا کوئی نیریٹو نہیں ہوتا یار. خود خواجہ آصف نے کہا تھا کہ پتہ نہیں 80% لوگ 2 وقت کی روٹی سے محروم ہیں. ان کا کیا نیریٹو؟ بھوک ننگ, خالی پیٹ, یا ہوا سے بھرا ہوا پھولا ہوا کوئی پیٹ؟ انڈسٹری کو پروموٹ کریں, روزگار ملے گا. بہت بہت برا حال ہے. ایک زمانے میں ایکسٹراز ہوتے تھے, ایونیو باری, یہ جتنے اسٹوڈیوز ہیں 3-4 اکراس دا روڈ, ان کے چھوٹے چھوٹے کوارٹرز میں رہتے تھے. اور وہ بیچارے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں مرد ایکسٹراز, ان کو کام ملتا تھا. جتنے ٹیکنیشینز ہیں ان کے, جو ایکٹرز یہ جو بڑا لمبا چوڑا کام تھا. سینما تھا, ایگزیبیٹر تھا, ڈسٹریبیوٹر تھا, فلانا تھا. اچھا, لیکن یہ نیریٹو کہاں سے آ گیا؟ ضرور کریں فلم انڈسٹری کو ہر شعبے کو سپورٹ کریں, تو وائی ناٹ فلم انڈسٹری. لیکن ہمارا نیریٹو کیا ہے؟ اچھا, اور فلمیں کیا بیڑا غرق کیوں ہوا؟ یہ ڈوبی کیوں انڈسٹری؟ کبھی سوچا بھی ہے؟ یہ ضیاء الحق کی پھٹکار تھی. اب فلمیں, یہ دیکھو نیریٹو بک رہا ہے پاکستان کا نیریٹو. مولا جٹ, جٹ دا کھڑاک, ویشی گجر, بڈھا گجر, پتر شاہیے دا. شاہیہ کون تھا پتا کرنا. بالی جٹی, مجاجن, لشکرا, ہاتھ جوڑی, گنڈا نمبر 1, زدی رانا, شریکا, کالو, جگا, ٹچ بٹن, جوانی پھر نہیں آنی, رانگ نمبر. تو مریم بی بی رانگ نمبر. تو آپ اندازہ لگاؤ, یہ بیچنے چلی ہیں کہ جو فلم انڈسٹری کھڑی کریں گے. پاکستان کا نیریٹو کیا نیریٹو؟ کشکول, کشکول میرے ویر دا, بھیک مانگنے کا فن, بھوک سے بچنے کے طریقے. خدا کا خوف کرو, نیریٹو بیچنے چلے ہیں. دیکھو ایک زمانے میں یہ بات ہالی ووڈ کے بارے میں کی گئی تھی, اینڈ اٹ میڈ سم سینس, بیکاز وہ سپر پاور تھے. تو بات سمجھ میں آتی ہے. انہوں نے ہالی ووڈ کو پروپیگینڈے کا ایک ٹول کے طور پہ بھی استعمال ہوا امریکہ میں.
ان کی شان و شوکت، وجاہت، طاقت، یہ وہ مختلف خوبصورت طریقوں سے انہوں نے، ان کو تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جہاں کرائم ریٹ، بھوک ننگ، کرائم ریٹ آسمان پہ، بھوک آسمان پہ، لٹریسی ریٹ زیر زمین، شرح خواندگی ہے ہی کوئی نہیں، بے روزگاری، نیریٹو بیچنے چلے ہیں، یار یہ لوگوں کو پتہ نہیں کب بیوقوف بنانا بند کریں. لوگوں کو چاہیے ایک دیوار شرم و حیا بنائیں، ایسے ہر بیان پہ نا اس پہ پتھر ماریں، اس پہ پاتھیاں، پرانے زمانے میں نہیں ہوتا تھا اوپلے، یہ کیا ہے نیریٹو پاکستان کے، ڈائلاگ شالوگ لفظ ادھر ادھر سے سن کے تو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا نہ آگا پتا ہوتا ہے نہ پیچھا پتا ہوتا ہے. ہمارا نیریٹو ہے کیا؟ پارٹیاں ہماری جانوروں کی طرح، پالیٹیشن ہمارا یہ سمبل ہونا چاہیے، رواداری کا، فہم و فراست کا، صبر و تحمل کا، توازن کا. یہ ان کا حال دیکھا کبھی؟ چھوڑو. حسن صاحب، پاکستان کے نیریٹو کا حال تو ہم نے دیکھ لیا، پاکستان کی اکانومی کا بھی حال دیکھ لیتے ہیں. بنگلہ دیش نے پاکستان کو معیشت کے ہر شعبے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے. خالد مصطفیٰ کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی روپیہ 0.38% کے برابر ہو گیا ہے. بنگلہ دیش کی فیکس آمدن $2,675 جبکہ پاکستان کی $1,568 ہے. بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر $31 ارب ہیں اور پاکستان کے $4 ارب سے بھی کم ہیں. بنگلہ دیش میں مہنگائی 6.5% اور پاکستان میں 21% ہے. اگلے سال بنگلہ دیش کی شرح نمو کا ٹارگٹ 7.5 جبکہ پاکستان کا 3.5 ہے اور یہ پچھلے سال 0.29% رہا ہے. کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ میں نے کیا کمنٹ کرنا ہے اس پہ، تو ماتم ہی ہو سکتا ہے. کیا کریں اس کا؟ آپ نے کنفیوز کر دیا ہے ہمارا ویور. اس میں ینگسٹرز بھی ہوتے ہیں، بچے بچیاں، خواتین خانہ، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں. بات میں ایک بات موٹے طریقے سے سمجھاؤں کہ ان کے پاس $31 ارب ہے. یہ جو مریم بی بی ابھی بتا رہی تھیں، میں اپنے ویور سے مخاطب ہوں، پاکستان کے پاس $4 ارب، کہاں $31 ارب؟ وہاں مہنگائی ہے 6.5%، یہاں ہے 21%، 6.5 کے مقابلے 21%. یہ وہ ہے ملک جو چند سال پہلے 70 پتہ نہیں کہ، تو میرا دماغ ہی خراب کر دیا آپ نے، یہ جو آزاد ہوا تھا، کبھی یہ ایسٹ پاکستان کہلاتا تھا، یاد رکھنا. اور ایک بات اور یاد رکھنا، یہ بھی ناانصافی کا نتیجہ تھا. جتنے مرضی ملبے ادھر ادھر ڈالو، حقیقت یہی ہے. مریم، ایک سب سے اہم بات آپ بھول گئی. ہم کہتے کالے کلوٹے فلانے ٹمکانے، اچھا وہ تو ہمیں فرق کر گئے. ایک بات ہم کرتے کہ انہوں نے بچے جمن تو علاوہ کام ہی کوئی نہیں. اہم ترین بات آپ نے بھولی. آج اس وقت ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، آج ان کی آبادی ہم سے کم ہے. ہمارے ہاں صرف ایک ہی تو چیز بڑھ رہی ہے، ماشاءاللہ. اچھا، 52 سال ہوئے بنگلہ دیش کو بنے. ان کی کرنسی پاکستان سے 62%، 62% تگڑی ہے. اور وہ محاورہ کبھی ہوتا تھا، فلاں چیز ٹکے ٹوکری ہو گئی. ان کی کرنسی ٹکا ہے، ہماری کرنسی ٹوکری ہے. یہ اچھا. صورتحال سامنے، ان کے حکمران، ان کی ان تمام فتوحات کا کریڈٹ ہمارے حکمرانوں کو ڈسکریڈٹ، یہ کسی کا قصور نہیں ہے. اگر عوام میں کی بھی اخلاقیات تباہ ہوئی، ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی. دیکھو، اوپر سے پانی پگھلتا، گلیشیئرز پگھلتے ہیں، زہریلا ہوگا، نیچے زہریلا پانی آئے گا. ہم اخلاق باختہ لوگ ہیں. ہم فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ اقتصادی طور پہ زیادہ بڑے بینکرپٹ ہیں ہم یا اخلاقی طور پہ. ہمیں اقتصادی طور پہ بھی انہوں نے برباد کیا اور اخلاقی طور پہ بھی انہوں نے برباد کیا. چونکہ جب اس طرح کے کام ہوتے ہیں، جب جاتی عمروں پہ غریب لوگوں کے پیٹ کاٹ کے کروڑ ہار روپیہ لگا کے اپنے لیے سیکیورٹی، تو لوگ سیکیورٹی سے محروم ہو جاتے ہیں.
آپ اب بیٹھ کے درون ملک کھابے پاڑوگے لوگ یہاں بھوکے مریں گے. سیدھی سی بات ہے. بہرحال آگے چلیں. ایک اور الارمنگ بہت اچھی, بنگلہ دیش کو مبارک ہو. جی, ایک اور الارمنگ نیوز ہے کہ اقوام متحدہ کے 2 اداروں FAO اور ورلڈ فوڈ پروگرام کی رپورٹ کے مطابق سیاسی اور معاشی بحران کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان خوراک کی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہو سکتا ہے, افغانستان کا تو مجھے نہیں پتا, نہ مجھے کوئی سچی بات ہے دلچسپی ہے. ہم برادر کرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں what do we mean. خوراک کی قلت تو پہلے شروع ہے. ہر اس چیز کی قلت ہی ہوتی ہے جو آپ کی قوت خرید سے باہر نکل جائے, قلت ہے. اب یہاں مرسیڈیز 500 کھڑی ہے CL, جاؤ جائے خرید لو, پڑی ہے, لیکن جس کی پہنچ سے باہر ہے اس کے لیے تو اس کی قلت ہے. قلت کیا ہوتی ہے؟ ایک بندہ ہے جو اسے خرید سکتا ہے, اس کے لیے وہ مہنگی ہو, اس کی قلت ہو, اٹ ڈزنٹ میٹر. نہیں اویلیبل ہوگی وہ امپورٹ کر لے گا, اس پہ بڑی سے بڑی ڈیوٹی دے لے گا. یہ ہوا ہے. ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ آنکھیں نہیں اپنی کبھی چہرہ نہیں اپنا, آنکھیں نہیں اپنی کبھی چہرہ نہیں اپنا, وہ بھوک ہے آزا کہیں آزا کو نہ کھا لیں. ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے. یہ الیکشن کیمپین میں جو دیگیں چڑھتی ہیں وہ عوام کو عوام کی بوٹیوں کا قورمہ کھلایا جاتا ہے. جن قیمے والے نانوں کو کھا کے پھدکتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا قیمہ انہی کا ہے. یہ سٹیج اگر کمال ہے, کمائی کیا ہے 75 سال کے بعد. بے شرم ڈھیٹ اور جاہل اتنے ہیں, کہتے ہیں قوموں کی زندگی میں کچھ, اور قوموں کی زندگی میں ہوتے ہی پہلے 25 30 40 سال ہیں. 75 سال 5 صدی. وہ آج تمہارا مقابلہ بھارت سے نہیں, نیپال سے نہیں, بنگلہ دیش سے نہیں, بھوٹان سے نہیں, سری لنکا سے نہیں, تمہارا مقابلہ افغانستان سے کر رہی ہے دنیا. اور حال کیا ہے؟ کیا وزیر کیا ہیں وہ ڈیفنس لیس خواجہ آصف, وہ کیا کہتے ہیں امریکہ یوں کر رہا ہے, نہ کر رہا ہے, اور ایک کل کا بچہ مشورہ دے رہا ہو بھائی بتایا جی پہلے اپنا کار سیدھا کر لو. تو یہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. میں نام لوں گا, پتہ نہیں مجھے کون کون سا فتوا سنائیں گے. کدھر برادر ہوئے, کون سے برادر؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ 2 بھائی ہیں, ایک بدحال ہے, دوسرا بھی گیا گزرا ہے, تو کیا کریں گے وہ؟ کیا کریں گے وہ؟ ایک کے پاس کوئی ایکسٹرا ہوگا تو وہ ہیلپ کرے گا نا. تو آپ اپنی کوئی اوقات بہتر سکے ساکے برادر کچھ نہیں ہوتے بھائی. پوری دنیا میں دیکھو بات سنو, یہاں ہندوستان پہ حملے ہوئے وہ غیر ملکی تھے. ہمارے درمیان اگر قدر مشترک, بات سنو, اگر مذہب دین آخری قدر مشترک ہوتا, پہلی اور آخری, تو عالم اسلام کی ریاستیں ہوتی ساری, ملک ایک ہوتا. کیا ہے, ساتھ افغانستان ہے, اس کے ساتھ ایران ہے, سارے جتنے ہیں ساتھ ساتھ, کیوں نہیں ایک ہوئے؟ کبھی بتاؤ تو صحیح نا مجھے, پورا مڈل ایسٹ ایک کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ ایک قدر مشترک ہوتی ہے. بنگلہ دیش کبھی نہ بنتا اگر یہ فیصلہ کن قدر مشترک نہیں ہوتی. ملک کے اندر نہیں ہے. ہماری نمازوں کے اوقات, ہمارے وہ چاند چوند, پتہ نہیں یہ کیا دیکھتے دوکھتے, روہت شوہت, کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کدھر جا رہی ہے؟ وہ چاند فتح کر چکے ہیں, ان کو چاند نظر نہیں آ رہا. یہ کہانیاں اور ہیں, ہر ایک کے پیچھے مفادات, بھیانک قسم کے مفادات کی داستانیں. عوام کے ساتھ ہمدردی, ان کے ساتھ محبت, ان کے ساتھ کوئی شفقت وہ نہیں ہے. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں جنوبی پنجاب میں الگ سیکریٹریٹ نہیں بلکہ مکمل صوبہ چاہیے جس کی سینٹ میں نشستیں ہوں اور اس کا ہائی کورٹ بھی الگ ہو. دیکھو مریم, بڑی عجیب سی بات ہے. میں یہ اب لوگوں نے الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں نے 2-4 دفعہ یہ ایکسپلین کیا ہے, لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی کہ ایک ہی شخص کو کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں, اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں. ایک ہی پارٹی کو ہم تنقید بھی کرتے ہیں, تعریف بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہمارا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, میرٹ پہ بات ہونی چاہیے. جو بندہ بات کرتا ہے, ہمارا کیا تعلق ہے؟
ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنی ہوتی ہیں، وہ دیانتداری سے، بات اچھی ہے تو ہم اس کو اچھا کہیں گے. اسی طرح یوسف رضا گیلانی صاحب کی یہ بات اتنی جائز ہے، اتنی بنیادی ہے کہ پتہ نہیں ان کو کوڑ کیا چلا ہوا ہے، ان کی خود غرضیاں کیا ہیں. یہ ایسا جائز مطالبہ تو ایسا ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کشمیر یا فلسطین کے مطالبے کو ٹریٹ کرتے ہیں دوسرے. آپ اپنے اندر کشمیر بنا کے فلسطین بنا کے بیٹھے ہو، وہ کوئی شرم حیا، کوئی جنوبی پنجاب کے اینڈ سے غریب آدمی بیچارہ چلتا ہے، بے شمار خرچہ کرتا ہے، لمبا سفر وہ بھگتتا ہے، خاص طور پہ جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں دھکے کھاتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. او بھائی لاہور میں سیکریٹریٹ اور دوسرے دفاتر، تم کون ہو؟ اور تم کون ہو؟ بہاولپور تو ایک آزاد ریاست تھی، تم اپنے لوگوں کے ساتھ وہ کر رہے ہو جو ہندوستان کشمیریوں کے ساتھ کر رہا ہے. تم اپنے لوگوں کے ساتھ وہ کر رہے ہو جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا ایک جائز مطالبہ ہے، پورا کرو اس کو. گیلانی صاحب وعدہ کریں آپ کہ آپ کی حکومت بنی تو آؤٹ آف دا وے جا کے نیا صوبہ بنائیں گے، ہم آپ کے ڈھنڈورچی رہیں گے، اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جتنی ماڑی موٹی سکت ہے اس کے مطابق ہم آپ کے اس مطالبے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اپنے ہم وطنوں کے لیے آسانیاں کسی طرح کی بھی یہ کرنا، پتہ نہیں ان کے کیا موٹیوز ہوتے ہیں. کیا زیادہ رقبے پہ یہ آ جائے گا جو وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ بھائی کوئی عقل کرو. تم تو وہ بھی نہیں دیتے عوام کو جس پہ ایک ٹکا خرچ نہیں ہوتا. میں نے 20 بار یہ بات کی ہے، تم عوام کو عزت بھی نہیں دیتے جو مفت ملتی ہے. آیا میں تمہیں بھیک ملے گی تو پھر تم کو تھوڑا ریلیکس کرو گے، آگا پیچھا کچھ کرو گے، لوگوں کو کوئی فیسیلیٹیٹ کرو گے. لوگوں کو عزت دینے میں تمہیں کس کی اجازت چاہیے؟ اس کے لیے پیسہ چاہیے. تمہارے تھانے یاد رکھو، مہذب دنیا میں جانوروں سے بدتر زندگی ہے یہاں جو عام پاکستانی گزارتا ہے، جانوروں سے بدتر. مہذب دنیا میں تھانہ، کچہری، ہاسپٹل یہ عافیت کے، پروٹیکشن کے، ریلیف کے سمبلز ہوتے ہیں. تم نے ان تینوں کو جہنم کے سمبلز بنایا ہوا ہے. مجھے بتاؤ اس پہ پیسہ لگتا ہے؟ الٹے لٹکاؤ نا ذرا 5-10 چلو، لیکن وہ تو تمہارے اپنے پیادے ہوتے ہیں، تمہارے بھرتی کرائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے تھرو تم نے ووٹر کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے. اب بات سنو، پتہ نہیں کب جس دن عوام کو یہ سمجھ آ گئی تو کہر نازل ہوگا. بہرحال مطالبہ ٹھیک ہے، ہم تو آل آؤٹ اس کے ساتھ ہیں بھائی. کیا قصور کیا ہے سرائکی بیلٹ والوں نے؟ آزاد کرو ان کو. نیا 14 اگست 1947 مناؤ، آزاد کرو ان کو. جی محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر بلاول بھٹو نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ بی بی شہید کے عوام کی خوشحالی کے فلسفے پر سختی سے کاربند رہیں گے. بلاول میاں، یہ کوئی فلسفہ شلسفہ نہیں ہے، ازل سے اب تک ایک اصول ہے، طے شدہ گورننس کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے. ہمارے دین کی ایک کیا کہنا چاہیے اس کو، ایک ہدایت ہے، فرمان ہے ہمارے آقا کا، ہمارے نبی کا ایک فرمان ہے کہ جب کچھ لوگوں کے پاس ضرورتوں سے بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے تو سمجھ لو کہ بہت زیادہ لوگ بنیادی ضرورتوں سے محروم ہو گئے، ختم. یہ پرانا اصول ہے. ملکی وسائل پہ اگر چند خاندان قابض ہوں گے، یہ آپ کے والد نے بھی کہا ہے 2-3 دن پہلے، بہت اچھا لگا مجھے کہ چند خاندانوں کو امیر کر کے ملک امیر نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے والد آصف علی زرداری کا فرمان ہے 3 دن پہلے کا یا 4 دن پہلے کا. وہ ریالٹی ہے. وہ فلسفہ کتوں آ بڑے
کہ جی وہ پیاسا ہے اس کو پانی دے دو، یہ فلسفہ ہے؟ وہ بندہ بھوک سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے یار، اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ. اچھا اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کی بینڈیج کرو یار، اس کو ہاسپٹل لے جاؤ، یہ فلسفہ ہے؟ بلاول صاحب یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے. آپ ایسے فلسفے لے کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں، نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ ملک کے گٹوں میں بیٹھ جاتے ہیں. کوئی فلسفہ نہیں ہے، 2+2 والی بات ہے. کوئی بی بی کا فلسفہ کوئی نہیں ہے. نہ آپ کے نانا کا دیٹ پہ کوئی فلسفہ تھا. روٹی کپڑا مکان سمبولک بات تھی. کیا تھی روٹی کپڑا مکان کا؟ کیا مطلب تھا؟ بھٹو صاحب جیب سے، یہ اس جیب سے مکان نکالیں گے، ادھر سے روٹی نکالیں گے، ادھر سے کپڑے کا تھان نکالیں گے، یہ تھا؟ نہیں. وسائل کی منصفانہ تقسیم کو انشور کریں گے، یہ تھا بیسیکلی. سادی موٹی بات ہے. تو یہ فلسفہ کوئی نہیں ہے بی بی کا. اور اگر آپ نے حق ادا کرنا ہے نانا کے خون کا اور اپنی والدہ کے دودھ کا، تو قسم کھا لو تمہارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جانتے ہیں، تب جانتے ہیں. تمہاری 50 نسلیں بھی اگر کوئی ڈیزاسٹر نہ ہو جائے، ریلیکس. اگر حق ادا کرنا ہے، اگر اپنے نانا کی پھانسی یاد ہے بلاول بھٹو، اگر تمہیں اپنی ماں کا قتل یاد ہے، اس بی بی کی شہادت یاد ہے، صرف یہ 2 واقعات یاد رکھو. پھر میں دیکھتا ہوں 5 سال میں ملک کیسے ٹریک پہ نہیں چڑھتا. اور یہ وہ ملک ہے جسے کھانا لوٹنا ہی بند کر دیں تو یہ وائبل ہے. 5 سال ایک ٹرم ہوتی ہے ہمارے یہاں امریکہ میں 4، یہ باندر 5 سال کے لیے، چلو 5 ہی ٹھیک. 5 سال اگر انشور کر لو کہ لیکیج، پلفریج، لوٹ مار، کمیشن، کک بیک کو کم سے کم کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ختم کرنا ہے، یہ انسانی کام نہیں ہے. تو یہ ملک وائبل ہے. جس کے 5 سال کے اندر یہ ملک وائبل نہیں ہوتا، اس کو گولی مار دینی چاہیے. اس کو صرف لوٹنا بند کر دو. اس کا جو اقتصادی بانڈا ہے نا، نیچے سے گلا ہوا، یا آپ لوگوں نے گلایا، اس کو پیندا لگاؤ، نیا بھرنا شروع کر دو، بھر جائے گا. فلسفے نہ جا رہا ہوں، میں پتا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام میں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، حکومت نے ایک چھوٹا سا ریلیف دیا ہے، لنڈے کے کپڑوں پر ڈیوٹی ختم کر دی ہے. یہ ریلیف ہے؟ او بھائی، اس کا سادہ ریلیف نہ دیتے، ایک قانون پاس کرتے کہ جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے وہ ننگا باہر آ جائے، اس کے خلاف کوئی پرچہ نہیں ہوگا. ڈی سی آفس میں جانا ہے ننگا چلا جائے، ایس ایچ او کے پاس جانا ہے پرچہ کٹانا ہے ننگا چلا جائے، اڑیاں چلا جائیں. جی کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے. اس کو قانونی اور آئینی طور پہ جائز قرار دے دو، ٹیکس جاری رکھو، ہوش کرو. اور چلو اب دعا کرو کہ گورا جو ہے وہ یہ پینٹ شینٹ ٹراؤزر وغیرہ کو جین چھین کے علاوہ دھوتی اور شلوار یا پجامہ پہننا بھی شروع کر دے تاکہ وہ بھی لنڈے میں آنے لگیں. یہ بچہ میرے سامنے جو بیٹھا ہے کیمرے کے پیچھے، اس نے پجامہ پہنا ہوا ہے، یہ پجامہ ہی پہنتا ہے. اب یہ لنڈے کے کپڑے میں پجامہ کہاں سے ڈھونڈے گا، یہ مجھے بتاؤ. سو اس طرح کی یہ ذہنی طور پہ اریاں لوگ ہیں. پتہ نہیں ہم لوگ کیسے ہیں، ہم عوام کیسے ہیں، حسن صاحب جن کو موٹی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی. صحیح بات ہے جی. دوسری طرف حکومت نے بجٹ میں کم سے کم اجرت 32,000 مقرر کر دی ہے. کیا اس اجرت میں گزارا ممکن ہے؟ نہیں، گزارا گزورا چھوڑو، یہ 32,000 اس پہ یہ پھدک بھی رہے ہیں. وہ بس 32,000 کر دی ہے تو مٹھ رکھو. اس کو ایسے بیان کر رہے ہیں جیسے کوئی فلائنگ کک ماری ہو حاتم طائی کی قبر پہ. دور سے بھاگے آئے ہیں وزیر اعظم صاحب، فائنانس منسٹر، یہ 3-4 اکٹھے ہو کے اور حاتم طائی کی قبر پہ فلائنگ کک ماری. اور بات سنو، صدیوں پہلے ہمارے اسلاف نے، ہمارے اپنی دین کی بات کرو نا، ملک کے ساتھ چمبوڑا ہوا ہے تم نے. اسلامی جمہوریہ پاکستان، تینوں چیزیں آگے کوشچن مارک ہے. مجھے چڑھا دو پھانسی،
اسلام نام کی کوئی چیز ہے ہماری عام زندگیوں میں؟ جمہوریت ہے، پاکیزگی ہے، لیکن ہے، چلو نام رکھا۔ صدیوں پہلے ہمیں بتایا گیا کہ کم سے کم اجرت 1 تولہ سونا۔ اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کرو۔ یہ موضوعات اس طرح کے ہوتے ہیں، میرا بلڈ پریشر نہیں قائم رہتا، بعد میں مجھے نا کون کو کھانی پڑتی ہے۔ یہ 1 تولہ سونا وہ کتنے کا ہے اس وقت؟ 2 لاکھ، 2.25 لاکھ۔ دیانتداری سے بات کرتے ہیں۔ ہم عادی ہو گئے ہیں اپنے انسانوں کو بدترین جانوروں کی طرح دیکھنے اور رکھنے کے، ورنہ اگر ایک صاف ستھری زندگی، ڈیسنسی، عیاشی نہیں لیکن تنگی بھی نہیں، اس 2.25 لاکھ سے کم نہیں ہو سکتا۔ 2 کمروں کا ٹوٹا پھوٹا گھر 50 لاکھ کرایا، 2 بچے سکول جا رہے، اسٹیٹ تو لاوارث ہے، خود ہی لاوارث ہے، اسٹیٹ تو خود لاوارث ہے، تو 2-3 بچوں کا 50,000 کرایا، کھانا پینا میرے ساتھ بیٹھ کے بجٹ بنا لو، چوک پہ مجھے چھتر مارنا اگر میں غلط ہوں۔ کم از کم 2.25 لاکھ روپیہ چاہیے ایک آدمی کو ایک انسان کی طرح یہ رہنے کے لیے۔ وہ ڈیسنٹ طریقے سے بچے بھی پال لے گا، انہیں کو پڑھو بھی لے گا، اس کے سر پہ چلو 50، میں نہیں کرا ذاتی مکان، 50-60 ہزار سے کم کرایہ تو کھولی نہیں ملتی آج کل، اس کا پھر بجلی کا بل، یہ سارا کچھ کیلکولیٹ کرو، خدا کی قسم 2-2.5 لاکھ کے درمیان بیٹھے گا۔ یہ 32,000 دے کے بتیسیاں نکال رہے ہیں۔ یہ ڈراکیولے جو ہے نا، بتیسیاں نکال رہے ہیں، بڑا احسان کیا ہے۔ خود ان کا 1 سیکنڈ جو ہے وہ پتہ نہیں لاکھوں میں پڑتا ہوگا۔ ان کے کبھی کپڑے غور سے دیکھو، کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ ان کے رہن سہن، اٹھک بیٹھک، مر جاتا آدمی۔ سوگ منا رہے ہیں، پرچم سرنگوں کر رہے ہیں۔ یہ عام غریب عوام کے بچوں کی موت پہ پرچم سرنگوں، ٹکا نہیں لگتا اس پہ، افسوس منانے پہ ایک دھیلا نہیں لگتا۔ وہ کام ہو رہا ہے، وہ کرو نا جس پہ تمہیں ضرب لگے تھوڑی سی، چلیں۔ حسن صاحب، پر کیپٹن صفدر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ حکومت ہماری نہیں ہے، پھر کس کی ہے؟ اچھا بات سنو، جملہ تو فضول سا ہے لیکن اس میں ہماری کا جواب نہیں۔ اس ہماری کو سمجھو، ایک لفظ کہتے ہیں نا بین السطور پڑھنا، ریڈنگ بٹوین دا لائنز، کوئی لائن نہیں، ایک لفظ کو ریڈ کرو، ہماری۔ اچھا، وزیر اعظم تمہارے سسر کا چھوٹا بھائی، وزیر داخلہ گھر کا، وزیر خزانہ گھر کا، باقی ملک ہوتا کیا ہے مجھے یہ تو بتاؤ؟ یعنی اور باقی میں نہیں گنوا رہا، لمبا چوڑا نہیں۔ اچھا، اب احمد کتنے ہیں کہ بھائی آپ کیس کو مجنو کہہ لو، آپ مغل اعظم کو اکبر کہہ لو، ابلیس کو شیطان کہہ لو، یوسف خان کو دلیپ کمار کہہ لو، بات تو ایک ہی ہے۔ حکومت ہماری نہیں ہے۔ میری اہلیہ کے چاچا جی وزیر اعظم ہے، حکومت ہماری نہیں ہے۔ سارا خاندان لے کے گھسے ہوئے ہو، حکومت ہماری نہیں۔ اچھا، اب آگے اس کا ترجمہ کرو، آسان ترجمہ۔ اس کی وجہ ہے ان کو اپنا سیاسی تابوت نظر آ رہا ہے، ختم۔ 2 ہی رستے ہیں، یا تو وہ بہت بڑا فائن آرٹ پرفارم کریں، وہ بھی چھپے گا نہیں، الو بولیں گے ان کے پولنگ بوتھس میں، اس کی بنے گی ویڈیوز، ایکسپوز ہو جائیں گے۔ بدترین دھاندلی کے علاوہ یہ اگر چند سیٹیں بھی لے جائیں تو معجزہ ہوگا۔ یہ خوف بلوا رہا ہے، ہم ساڈی نہیں ہے، ساڈی نہیں ہے، چاچا تو ساڈا ہے پر ساڈی نہیں ہے، تایا بھی ساڈا ہے پر ساڈی نہیں ہے۔ سبحان اللہ بھائی۔ چلو، بہت خوب حسن صاحب، پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو گیا۔ اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔